अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बदनसीब नूर मुकद्दम केस की काफ़ी तफसीलात जो हैं वो आज सामने आ गई हैं और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट भी है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें कुछ बयानात भी हैं, तफ्तीश है और वो अपने आखिरी और फाइनल मरहले के अंदर जा रही है। आज जो दरिंदा ज़ाहिर है उसके वालिदैन ने अपने वकला से मशवरे भी किए को 2.5 घंटे तक, और उन्होंने इजाफ़ी वकला भी हायर कर ली हैं। ये सारी तफसीलात जो हैं मैंने कहा मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक एक करके हर जगह पे आ रही है। और होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो आम आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए गुंजल बन जाता है, और उस गुंजल को जब अलग करते हैं, आप सिरे निकालते हैं, तो फिर उसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें साफ क्लटर को दूर करके कि तफसीलात क्या हैं, और एक एक लाइन में आपको बताऊँगा ताकि ज़्यादा लंबी तफसील ही नहीं, आपको समझ आ जाएगा कि केस में हो क्या रहा है और अब उसकी क्या सूरत हाल बन रही है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लें, और ये जो घंटी का निशान है इसके ऊपर बेल आइकॉन जो है इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मज़ीद अपडेट्स जो भी हैं वो वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचती रहेंगी। नाज़रीन, एक मुझे दुआ याद आ रही है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की है, हमारे प्यारे नबी हैं और अहले किताब भी हैं, तो उनकी ज़ुबान पर थोड़ी लुकनत थी, और वो दुआ थी कि रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि मेरी ज़ुबान की सारी गिरहें जो हैं वो खुल जाएं और मेरी बात जो है वो समझ आ जाए। तो मैं वो दुआ पढ़ के आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ताकि बिल्कुल ना मेरी ज़ुबान में कोई लुकनत रहे, ना मेरे को अल्फाज में इबहाम रहे, और आपकी सोच और समझ में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोबारा से एक दफ़ा, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अच्छा जी, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट जो है, ये फोरेंसिक और केमिकल रिपोर्ट्स दो ऐसी चीज़ें हैं कि दुनिया की किसी अदालत में जो है इनको मुस्तनद माना जाता है, इनको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। इनके ऊपर कोई अदालत जो है, आपको अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, बेल्जियम में हो, हॉलैंड, डेनमार्क, रशिया, कहीं पे भी आप हों, तो वो फोरेंसिक और केमिकल रिपोर्ट जो है वो ही असल ट्रायल की शुरुआत होती हैं, और जो ट्रायल होता है, मुकदमा जो होता है, वो इनके ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद गवाहान आते हैं, उसके बाद और चीज़ें आती हैं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये फोरेंसिक रिपोर्ट है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं, एक दो ऐसी भी हैं जिसका हमें भी नहीं पता था। मसलन उसमें सबसे पहले एक सवाल ये उठता है कि क्या ये दरिंदा जाफ़र ने, जो बच्ची है नूर मुकद्दम, उसके ऊपर तशद्दुद किया? तो उसका जवाब आया कि उसके ऊपर बेपनाह तशद्दुद हुआ, यानी थोड़ा तशद्दुद नहीं, बेपनाह तशद्दुद हुआ। दूसरे नंबर पे है कि क्या उसकी इस्मत दरी की गई, क्या उसका रेप हुआ, क्या फोर्स किया गया उसके ऊपर? तो फोरेंसिक और केमिकल रिपोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हुआ रेप, और सब कुछ हुआ। मैं क्या आपको बताऊं, मैं आके उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि जो डीएनए है मुलजिम का, वो हर तरीके से मैच हो रहा है। जो मैच हो रहा है, अब डीएनए कई चीज़ों के होंगे, ये अदालत में जब आएगी तफसील तो उसमें पता चलेगा कि उसके जिस्म पे जो निशानात हैं उनसे भी होगा, जो उसके साथ ज़्यादती हुई उससे भी होगा, जो उसकी बॉडी पे लगे हुए कोई पसीना होगा या कोई सिक्रीशन होगी, कोई भी चीज़ होगा, उसका भी फोरेंसिक एविडेंस होगा। वो सब के सब मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के। और जो है फिंगरप्रिंट्स, बॉडी के ऊपर, लाश के ऊपर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, किस के फिंगरप्रिंट्स हैं, कि क्या और लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने उसको पकड़ा, उसको घेरा, उसको बांधा, उससे किया? सिर्फ और सिर्फ ये मुलजिम ज़ाहिर के, इसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अब वीडियो का तज्जिया किया गया, 48 घंटे की ये वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, मुख्तलिफ कैमरास की है, कोई बाहर की है, कोई अंदर की है, कोई ड्राइंग रूम की है, कोई किसी लाउंज की है। तो जितना भी 48 घंटे का एविडेंस है उसमें ये दरिंदा ज़ाहिर जो है, इसके अलावा और उस बच्ची के अलावा उस वीडियो एविडेंस में कोई लिंक नहीं है कि किसी और ने आके उसको मारा होगा, या किसी और ने
یہ کر کے الزام جو ہے یہ ظاہر جعفر کے اوپر لگا دیا۔ اب اس کو میں سمرائز کر دوں کہ 5 چیزیں کہ اس کے اوپر بہت تشدد ہوا، خاص طور اس کے سینے کے اوپر اور چھاتی کے اوپر بے پناہ تشدد کے نشانات ملے، اور اس کے ساتھ عصمت دری کی گئی، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جتنے بھی لوگ نام نہاد لوگ آج تک اس بچی کے متعلق مختلف افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو میں کہوں گا اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ریپ تھا، اور ریپ کا مطلب ریپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی بھی رحم کا مستحق نہیں ہوتا جو ریپسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈی این اے، مختلف طریقوں کا جو ڈی این اے ہے وہ اس کے ساتھ ٹوٹل میچ کر گیا ملزم کے ساتھ، بلکہ میرے لیے تو مجرم ہے، اس کے ساتھ وہ میچ کر گیا۔ یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ جی میں تو گزر رہا تھا وہاں پہ تو ایسا ہو گیا، تو میں آیا تو وہ چاقو زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھا لیا، اس کے جسم پہ بھی نشان ہیں، اس کی باڈی کے اوپر بھی ہیں، چاقو کے اوپر ہیں، دروازوں کے اوپر جو نشانات ہیں وہ بھی ہیں، ٹیبلز کے اوپر، گلاس وغیرہ، جو ہر چیز کے اوپر فنگر پرنٹنگ جو ہے وہ صرف اس کی ہے، ملزم کی۔ اس کے بعد ویڈیو کا جو تجزیہ ہے اس میں ایک آپ سمجھیں کہ 2 اس کے پارٹس ہیں ویڈیو کے، ایک انڈور کا پارٹ ہے اور ایک آؤٹ ڈور کا پارٹ ہے۔ آؤٹ ڈور کا جو پارٹ ہے اس میں گارڈ اور مالی یہ لوگ آ جاتے ہیں، اور جو انڈور کا پارٹ ہے اس میں یہ درندہ یہ اکیلا آ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اندر صرف وہ تھا۔ اب کاز آف ڈیتھ جو ہے، کاز آف ڈیتھ انیشل تو مجھے پتا ہے کہ اس کی انہوں نے دے دی ہوئی ہے رپورٹ، لیکن اب فورینسک رپورٹ جو ایکچوئل آنی ہے یا کیمیکل رپورٹ جو آنی ہے وہ پرسوں تک امید ہے کہ اس کی آ جائے گی۔ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کاز آف ڈیتھ تھا وہ یہ تھا کہ جب سر کو تن سے اس نے الگ کیا تو بلڈ فلو جو تھا، بلڈ سپلائی ٹو برین وہ رک گئی تھی، اور وہ اس کی کاز آف ڈیتھ لکھی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فورینسک میں جو کاز آف ڈیتھ ہے اور کیمیکل انالیسس میں جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ کیا آتی ہے اس کے بعد۔ اب یہ جو پوسٹ مارٹم ہے یہ قتل کے تقریباً 12 گھنٹے کے بعد ہوا، اور انہوں نے آلموسٹ ایگزیکٹ ٹائم دیا اس کا، جس میں آبویسلی پلس مائنس 1 گھنٹہ جو ہے وہ ورلڈ اوور وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جب اس ٹائم سے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس وقت گھر کے اندر کون تھا یا کون تھا یا کون آ سکتا تھا، جو بھی آیا وہ بعد میں آیا، وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ ہر چیز کو کلیئر کر رہی ہے۔ یہ نور مقدم کے نمونے لیے گئے ہیں جو اس کی باڈی سے پارٹس کا انہوں نے فورینسک ایویڈنس کیا ہے، اس میں ظاہر جعفر جو ہے اس کا ڈی این اے میچ کر گیا، یعنی وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ زیادتی کوئی اور کر گیا تھا یا مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوا۔ تو وہ اب irrefutable ایویڈنس ہے کہ وہ درندہ جو ہے وہ اس ساری چیز میں پہلے سے لے کے آخر تک اور آخر کے بعد بھی اس میں شامل تھا۔ پھر جو فنگر پرنٹنگ کی آپ کو میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو چھری قتل کے لیے استعمال ہوئی اس کے پاس صرف ایک شخص کے فنگر پرنٹ ہیں، آپ گیس کر لیں کس کے؟ جی ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس ہیں، اور وہ میچ کر گئے ہیں، اور یعنی اب اس پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ چھری کسی اور نے پکڑی ہوئی تھی اور مجھے اس نے پکڑا دی تھی۔ یہ وہ 2 کردار سی سی ٹی وی فوٹیج پہ نظر آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک نور مقدم بیچاری بد نصیب اور ایک یہ درندہ، یہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اور آیا تھا وہاں پہ اور وہ میری ایبسنس میں یہ کر گیا۔ یہ سارا ڈیفنس جو ہے یہ بیکار ہو جائے گا، اور وہ فوٹیج میچ کرتی ہے، ٹائم لائنز کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ ادھر آئے، یہ ہوا، یہ ہوا۔ فورینسک جو ہے کاز آف ڈیتھ کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 2 دن بعد آئے گا۔ یہ رپورٹس جو ہیں یہ تمام کے تمام جتنے محکمے ہیں بشمول پولیس جو ہے اسلام آباد کی ان کو بھجوا دی گئی ہے، اب یہ آفیشل ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فورینسک رپورٹ ہے اور کیمیکل انالیسس رپورٹ ہے یہ کتنی اہم ہوتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب سے اہم گواہ ہے، اور اس میں تو 5 جگہوں پہ فورینسک رپورٹ کے جو فائنڈنگز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ کوئی ایکوزیشن نہیں ہے، یہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، یہ فائنڈنگ ہے، یعنی یہ سائنٹیفکلی پروون باتیں اب ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے دیکھا تھا تو میں نے اندھیرے میں دیکھا تھا، لائٹ میں دیکھا تھا اس کو آتے ہوئے جاتے ہوئے، یا مجھے لگا کہ وہ ایسے کر رہا ہے، نہیں، یہ irrefutable ہے۔ تو یہ جو ہے ملزم کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں اب کچھ باتیں آپ سمجھ آ رہی ہیں کہ جب کوئی وٹنس نہیں ہوتا
مرڈر کا، تو بالکل آئی وٹنس نہیں ہوتا، تو وہ اس کیس میں جس میں فورینسک اور کیمیکل انالیسس جو ہے وہ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ تینوں رپورٹس مل کر بالکل جب میچ کر جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی عینی شاہد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عینی شاہد جو ہوتا ہے وہ ہماری طرح کا ہی کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے، تو کبھی نہ کبھی 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد وہ کہنے میں آ جاتا ہے، بکنے پہ آ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، یا اس کو لوگ ڈرا لیتے ہیں تو وہ آ کے اپنا بیان تبدیل کر لیتا ہے، یا کوئی ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے پورے کا پورا کیس پلٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو پرنسپل، یعنی آپ سمجھیں کہ جو گواہ ہوگا وہ صرف ایک شخص ہوگا، اور وہ ہے اس بدنصیب بچی نور مقدم کے والد صاحب جو ہے مقدم صاحب، وہ اس کے گواہ ہیں کہ جب وہ پولیس کے ساتھ اندر گئے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا اور کیا کیا دیکھا، اور اسی کے اوپر ان کو کراس ایگزامن جو ہے ڈیفنس جو ہے وہ کرے گا۔ اس کے بعد اور گواہان نہیں ہے کہ جن کو ڈیفنس جو ہے وہ غلط ثابت کرے یا ثابت کرے گی جس سے ڈیل ٹوٹی تھی تو یہ خلاف ہو گیا، اس کے ساتھ کاروبار کیا تھا تو وہ نہیں ہوا تو یہ اب خلاف ہو گیا، یا اس کو نوکری سے نکالا تھا تو اس لیے خلاف ہو گیا، یا کیمیکل ایویڈنس ہے، فورینسک رپورٹ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ون وٹنس، اور دوسرا پولیس کی اپنی وٹنس رپورٹ ہے جو پولیس نے وہاں پہ سبمٹ کرنی ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ اب عصمت آدم جی جو اس شخص کی ماں ہے، اس نے آج 2.5 گھنٹے اپنے وکلاء سے ملاقات کی، اور 2.5 گھنٹے میں انہوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھایا ہوگا یا کیا کیا بات کی ہوگی۔ اب آپ سوچ لیں انہوں نے کیا کیا کہ ایڈیشنل وکلاء جو ہیں وہ بھی ہائر کرنا شروع کر دیے۔ آج انہوں نے آفیشلی میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ ہیں، فوجداری کے وکیل ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی ہائر کر لیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کے کوئی فیملی فرینڈ ہیں یا جاننے والے ہیں اور ان کو ان کے اوپر بڑا اعتبار ہے، اس لیے ان کو لایا گیا، لیکن آن بورڈ یعنی جو کیس پلیڈ ہوگا وہ راجہ رضوان عباسی صاحب کریں گے، اور یہ ان کے ساتھ ہوں گے، ایسوسیٹ ہوں گے یا اسسٹ کریں گے یا ان کے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ اب آج جو عصمت نے کہا، اس کی والدہ نے جو اپنے وکلاء کا، ان کا جی نور کے خاندان سے تمہاری دور کی یا پرانی رشتہ داری ہے، یہ ایک نیا اینگل انہوں نے کھول دیا، اور ان کا 15 سال پہلے ہم تو کوریا میں ایک ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے، اور ہمارے تعلقات تو اتنے پرانے ہیں، ہم تو بزنس کرنا چاہتے تھے، اور ہم یعنی ماں باپ جو ہیں اس قتل میں ملوث نہیں ہیں بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو سے یہ پوچھے کوئی کہ مقدم صاحب ریٹائر کب ہوئے، تو ریٹائرمنٹ سے اتنی سال پہلے وہ بزنس بھی کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، تو جاب کیا چھوڑ دی تھی اس وقت، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ یہ باتیں ابہام پیدا کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہیں اور مؤثر کردار ادا کریں گی کنفیوز کرنے کے لیے، کہ میں اور آپ بیٹھ کر ہم کو بحث کریں ایک دوسرے سے کہ جناب نہیں وہ تو یہ تھا، تو وہ یہ تھا، وہ انٹرسٹ تھا۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ فیملیز کی آپس میں جان پہچان تھی، فیملیز آپس میں ایک دوسرے، بقول عصمت آدم جی کے، میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کے بیان کو صحیح ثابت مان لیتا ہوں، تو ابھی تک تو مجھے ان کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو مان بھی لیتا ہوں فار دا سیک آف این آرگیومنٹ، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف بچی کو بلیم کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ وہ بچی کیوں گئی تھی یا کیوں آئی تھی، یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے۔ فیملی فرینڈز تو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے تو ایسے بھی فیملی فرینڈز رہے ہیں اور ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ رشتہ داروں سے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ تو فیملی فرینڈز کا تو ایک اپنا درجہ ہوتا ہے، ایک اپنا ان کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ جو عصمت بی بی نے بات کی کہ ان کے فیور میں جائے گی، میرا خیال میں میرے جیسا اگر کوئی آدمی ہوگا تو اس کے ان کے خلاف یہ بات جائے گی۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ پتہ چلا کہ تشدد کا آج پتہ چلا، کیونکہ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پوری پڑھی نہیں تھی، میں تو رہ گیا تھا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، تو آج جب میری ٹیم نے اس کو اینالائز کیا اور انہوں نے مجھے ایک جملہ لکھ کے دیا کہ اس کے اوپر بے پناہ تشدد ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ بچی کس تکلیف میں ہوگی ان دنوں میں، آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنی اذیت میں ہوگی، آپ یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، کتنی بار بیچاری زندہ ہوئی ہوگی، کتنی بار بیچاری مری ہوگی، اور یہ درندہ، یہ بھیڑیا، یہ جانور جو ہے، اس نے کس طرح سے یعنی کس طریقے سے اس نے اس کے اوپر جبر کیا ہوگا۔ اور میں تو وہ تفصیلات پڑھی بھی نہیں ہے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح کا اس نے ظلم اور اس کے اوپر تشدد کیا۔ جو جسمانی تشدد ہے وہ الگ ہے، اور آئی ایم شور جو مینٹل ٹارچر ہے وہ اس کے بالکل الگ ہے۔ اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، یہ فیصلہ کر رہی ہے پولیس اس وقت کہ جو
گارڈز ہیں اور مالی ہیں ان کو بھی ڈائریکٹلی قتل کے اندر اب ملوث کیا جا رہا ہے. اور ایک شک ہوتی ہے ہمارے قانون میں، وہ ہے 302/34. یعنی 302 تو آپ کو پتا کہ مرڈر کی ہے، اور بٹا 34 جو ہے یہ بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ آپ نے ساتھ مل کر ہیلپ کیا، آپ نے اس میں اعانت کی، آپ نے اس میں معاونت کی اس قتل کے اندر. تو اگر وہ مالی دروازہ نہ بند کرتا اور اس کو دھکا دے کے آگے نہ کرتا، اگر وہ گارڈ اس کو گارڈ روم میں نہ بند کرتا یا اس کو اندر نہ گھسیٹنے دیتا، تو یہ بچی بچ سکتی تھی. تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ 302/34 کا ہے، اور اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے ان کے اوپر عدالت کے اندر، تو ان کی بھی سزا جو مرکزی ملزم ہے اتنی ہی سزا ہوگی، اس سے کم بہت مشکل ہے کہ اس سے کم سزا ہو. اور اس میں اگر اور لوگ ہیں جیسے باورچی ہے یا کوئی ڈرائیور ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں پھر انکلوڈ ہوں گے. ماں باپ جو ہیں ان کے اوپر جو لگا ہوا ہے وہ 109 کا جرم لگا ہوا ہے. 109 کا جرم جو ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے ابیٹمنٹ کا، کہ آپ نے کسی کو صلاح دی، آپ نے کسی کو مشورہ دیا، آپ نے کسی کی مدد کی، یا آپ نے کسی کو بھڑکایا آپ کہہ لیں کسی بھی طریقے سے. تو وہ جو اس میں 109 لگتا ہے. آپ کو میں دوبارہ سے یاد کراؤں کہ مشہور جو نواب محمد احمد خان کا مرڈر کیس تھا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر 109 کا پرچہ کٹا تھا اعانت کا، کہ انہوں نے ایف ایس ایف والوں کو کہا یا کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. اب پھر یہ ہوا. اب ایک بات طے ہو گئی، تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 تاریخ کو اس مہینے کی یہ جو چلان ہے یہ مکمل ہو جائے گا. پہلے یہ رجسٹرار کے پاس جائے گا، رجسٹرار اس کو، جو پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے اس کے پاس جائے گا، اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ تمام کے تمام اس میں کیس کے جو ٹینجبل چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس حساب سے اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو یہ فوری طور پہ سیشن کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا. جب سیشن کورٹ میں جائے گا تو پھر یہ سیشن جج کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ اس کو خود سنتے ہیں یا کسی ایڈیشنل سیشن جج کو اس کے اوپر تعینات کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو آ کے سنتے ہیں. تو جتنا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہمارے قانون کے مطابق یہ امید کی جا سکتی ہے کہ 4 سے 5 مہینے کے اندر اس کو سزا کا حکم ہو سکتا ہے مرکزی ملزم کو. لیکن جو ہمارے اپیل اینڈ اگین این اپیل اور پھر تھرڈ اپیل جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہوتی ہے، جب ان تینوں کا ٹائم فریم ہم لگاتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اتنے بھی اوپن اینڈ شٹ کیس میں اس کو کم از کم 3 سال جو ہیں وہ مل سکتے ہیں مجرم کو. اور میرا تو یہ انٹرسٹ ہے اور میری یہ دعا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ جلد از جلد کیفر کردار کو پہنچے، اور یہ پولیس جو ہے وہ جلد از جلد ثابت کرے کہ ماں باپ آیا ان کا جرم میں حصہ تھا کہ نہیں تھا، یا کس حد تک تھا. میری عقل نہیں مان رہی کہ ان کے جتنے ایکشنز تھے، میں کم عقل بھی ہو سکتا ہوں، میں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن ڈسٹورٹڈ ہو، میں اس کا بھی مارجن دے رہا ہوں. لیکن ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ایسے آدمی کی جس کی ایک عمر ہو گئی ہے، اور ہم نے ساری عمر اس ملک میں کیسز دیکھے ہیں ہر طرح کے، میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ بالکل بے گناہ ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے وہاں پہ. اب یہ وہ کیس کا پورا آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی میں نے آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئیں کم از کم آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر ہٹیں گے تو ایک دفعہ آپ اور میں ہم اس بچی کے لیے فاتحہ بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور اس کے بعد ہم یہ دعا کریں کہ نہ صرف یہ جانور بلکہ اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی درندے ہیں اس ملک میں، اس معاشرے میں، اللہ تعالیٰ سب کو غارت کرے، نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین.